द डिबेट में खुशामदीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के दरमियान कारून नामी एक शख्स रहता था। वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अपनी दौलत की वजह से आप कह सकते हैं कि एक अफसानवी हैसियत रखता था। उसके खजानों की कहानियां तो बहुत थीं, लेकिन उसका अंजाम भी उतना ही मशहूर हुआ। वो अपने तमाम खजानों समेत जिंदा ज़मीन में धंस गया। ये कहानी हमें फराहम करदा मवाद से मिलती है। आज हम इसी वाक़े के मरकज़ी सबक पर बात करेंगे। सवाल ये है कि क्या कारून की कहानी बुनियादी तौर पर बेतहाशा दौलत के जो ख़तरनाक असरात होते हैं उनके खिलाफ एक तनबीह है, या असल मसला दौलत नहीं बल्कि खुद कारून का किरदार था, उसका तकब्बुर और अल्लाह के एक नबी को बराह रास्त चैलेंज करना। मेरे ख्याल में इस कहानी का मरकज़ दौलत की वो तबाहकुन ताकत है जो इंसान को लाजमन गुरूर और खुदा फरमोशी की तरफ ले जाती है। और मैं समझती हूँ कि इस कहानी में दौलत सिर्फ एक पस मंज़र है। असल अलमिया कारून की ज़ाती अखलाकी नाकामी है, जिसका उरूज उस वक्त हुआ जब उसने खुदाई इख्तियार को चैलेंज किया। मतलब मसला माल नहीं बल्कि इंसान की नीयत और उसका किरदार है। देखें, कहानी की शुरुआत ही दौलत के जिक्र से होती है, और ये कोई मामूली दौलत नहीं थी। मतन में इसकी जो तस्वीर कशी की गई है वो जहन को हिलाकर रख देती है। कहा जाता है कि उसके खजानों की सिर्फ चाबियां इतनी भारी थीं कि उन्हें ताकतवर आदमियों की एक पूरी जमात उठाती थी। एक रिवायत के मुताबिक तो उन चाबियों को ले जाने के लिए 60 खच्चर दरकार थे। ये तफसीलात सिर्फ कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए नहीं है, ये इस बात पर जोर देने के लिए है कि मसले की जड़ यही बेहिसाब दौलत थी। जब कोई शख्स इतनी दौलत जमा कर लेता है तो वो खुद को एक अलग ही मखलूक समझने लगता है। उसका अपनी शान और शौकत का आवामी मुजाहरा, बेहतरीन लिबास में, शानदार सवारियों पर और लातादाद खादिमों के साथ इस बात का सबूत है कि वो अपनी दौलत के जरिए मुआशरे पर अपनी बढ़तरी कायम करना चाहता था। तो ये दौलत ही थी जिसने उसे मुतकब्बर बनाया। मैं आपकी बात समझती हूँ कि दौलत का जिक्र बहुत नुमाया है, लेकिन क्या हम उस नसीहत को नज़रअंदाज कर सकते हैं जो उसे की गई थी? उसके लोगों ने उससे ये तो नहीं कहा कि अपनी दौलत फेंक दो। उन्होंने कहा, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उससे आखिरत का घर तलाश करो और दुनिया में से अपना हिस्सा फरामोश ना करो, और भलाई करो जैसे अल्लाह ने तुमसे भलाई की है, और ज़मीन में फसाद ना चाहो। इस नसीहत में तो एक मुतवाज़न जिंदगी का पूरा फॉर्मूला है ना? यहाँ तक कि एक रिवायत में है कि उसे कहा गया कि तुम अपनी दौलत से कानूनी तौर पर लुत्फअंदोज हो सकते हो। अगर दौलत खुद ही एक बुरी चीज होती तो उसे लुत्फअंदोज होने की इजाजत क्यों दी जाती? मसला दौलत का होना नहीं था, बल्कि कारून का उस नसीहत को कबूल ना करना था। उसकी तबाही का आगाज उसके इनकार से हुआ, ना कि उसके बैंक बैलेंस से। लेकिन उसका इनकार किस चीज का नतीजा था? उसी दौलत का। जब उसे नसीहत की गई तो उसका जवाब क्या था? ये तो मुझे उस इल्म की बिना पर दिया गया है जो मेरे पास है। ये क्लासिक ही जवाब है एक ऐसे शख्स का जिसे उसकी दौलत ने अंधा कर दिया हो। वो अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट अपनी ज़ात, अपनी जहानत और अपनी काबिलियत को दे रहा है। वो अल्लाह के फजल को बिल्कुल फरामोश कर चुका है। ये सिर्फ नाशुक्री नहीं, ये तकब्बुर की इंतहा है जो दौलत से पैदा होती है, और इसका असर सिर्फ उस तक महदूद नहीं था। जब वो अपनी पूरी शान शौकत के साथ निकला तो आम लोगों ने उसे देखकर क्या कहा? ऐ काश हमारे लिए भी वही होता जो कानून को दिया गया है। बेशक वो बड़े नसीब वाला है। ये है दौलत का फितना जो पूरे माशरे की अख्तार को बिगाड़ देता है। लोग रूहानियत के बजाय मादियत की तरफ रागिब होने लगते हैं। इसीलिए अल्लाह ने न सिर्फ कारून को बल्कि उसकी दौलत को भी तबाह किया, ताकि ये फितना जड़ से ही खत्म हो जाए। इल्म की वजह से मिला है, सिर्फ एक माशी बयान था या एक गहरा रूहानी इन्हिराफ? मेरे नज़दीक ये नबूवत के इदारे पर एक बिलवास्ता हमला था। वो कह रहा था कि जिस तरह मूसा को रूहानी इल्म यानी नबूवत मिली है, उसी तरह मुझे दुनियावी इल्म मतलब दौलत कमाने का हुनर मिला है, और मेरा इल्म तुम्हारे इल्म से कम नहीं है। ये सिर्फ तकब्बुर नहीं, ये एक मुतवाज़ी अथॉरिटी कायम करने की कोशिश थी, और इसकी सबसे बड़ी दलील वो वाक़या है जो उसकी तबाही का फौरी सबब बना, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाने के लिए एक औरत को रिश्वत देना। ये कोई आम गुनाह नहीं था, ये एक नबी की इज्जत पर हमला था
ایک منصوبہ بند سازش تھی۔ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ واقعہ کہانی کا مرکزی نقطہ ہے، نہ کہ اس کا دولت کی نمائش کرنا؟ میں اس سازش کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس حد تک جانے پر مجبور کیوں ہوا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ ہمت اسے اس کی دولت اور طاقت نے دی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا پیسہ اسے ہر چیز خریدنے کی طاقت دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک نبی کی عزت بھی۔ یہ واقعہ اس کی بیماری کی علامت ہے، بیماری کی جڑ نہیں۔ جڑ وہی بے تحاشا دولت ہے جس نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ قانون اور اخلاقیات سے بالاتر ہے۔ متن میں واضح کہا گیا ہے کہ اللہ نے اسے سزا دی جب اس نے کھلے عام اپنے تکبر اور غرور کا اظہار کیا۔ اس کی وہ پریڈ، وہ عوامی نمائش، اس کی سرکشی کا اعلان تھا۔ سازش تو اس کے بعد کا مرحلہ تھا۔ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ میرے خیال میں ترتیب الٹ ہے۔ اس کا تکبر ایک اندرونی کیفیت تھی، لیکن جب اس نے اس تکبر کو ایک عملی قدم یعنی نبی کے خلاف سازش میں تبدیل کیا، تب خدائی عذاب حرکت میں آیا۔ آپ سوچئے اس واقعے کی تفصیلات کتنی اہم ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کے سامنے وہ عورت الزام لگانے سے ہچکچائی اور سچ بول دیا تو حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے اور دعا کی۔ یہ ایک ذاتی اور روحانی تصادم تھا۔ یہ صرف ایک امیر آدمی اور ایک نبی کا جھگڑا نہیں تھا، یہ حق اور باطل کا براہ راست ٹکراؤ تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے قارون کے لیے بد دعا کی۔ یہ بد دعا اس سازش کے جواب میں تھی، نہ کہ اس کی دولت کے جواب میں۔ اگر وہ صرف اپنی دولت کی نمائش کرتا رہتا تو شاید اسے مزید مہلت مل جاتی، جیسے بہت سے دوسرے مغرور لوگوں کو ملتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی پر حملہ کرنا وہ سرخ لکیر تھی جسے اس نے پار کی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر قارون غریب ہوتا مگر پھر بھی نبی کی مخالفت کرتا تو اس کا انجام یہی ہوتا؟ بالکل، شاید اس کی شکل مختلف ہوتی، لیکن اللہ کے نبی کے خلاف کھلی بغاوت کی سزا ہمیشہ شدید ہوتی ہے۔ اس کی دولت نے صرف اس کی بغاوت کو زیادہ بڑا اور نمایاں بنا دیا۔ اس نے اسے وسائل فراہم کیے، لیکن جرم کی نوعیت وسائل سے نہیں، نیت سے طے ہوتی ہے۔ اس کا اصل جرم نبوت کے اختیار کو چیلنج کرنا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم سنایا تو قارون نے حساب لگایا اور اسے یہ بہت زیادہ لگا۔ اس میں کہا، موسیٰ ہر چیز میں ہم پر حکم چلاتا ہے، اب وہ ہمارے مال پر بھی نظر رکھتا ہے۔ یہاں سے بغاوت شروع ہوئی۔ یہ معاشی نہیں بلکہ اتھارٹی کا مسئلہ تھا۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن پھر سزا کی نوعیت پر غور کریں۔ اسے زمین میں کیوں دھنسایا گیا اور خاص طور پر اس کے خزانوں کے ساتھ کیوں؟ یہ ایک طاقتور علامت ہے۔ وہ اور اس کے غرور کا ذریعہ، اس کی دولت، ایک ساتھ ختم ہو گئے۔ زمین جو دولت کا ایک ذریعہ ہے، معدنیات، فصلیں، وہی اس کی قبر بن گئی۔ یہ سزا کو براہ راست اس کی مادی دولت سے جوڑتی ہے۔ اس کا پیغام بالکل واضح ہے، جس دنیاوی چیز پر تم فخر کرتے ہو وہی تمہاری تباہی کا سبب بنے گی۔ اور اس سزا کا لوگوں پر کیا اثر ہوا؟ جنہوں نے کل اس کی دولت کی تمنا کی تھی، وہ فوراً کہنے لگے، افسوس، اگر اللہ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ قافل کبھی کامیاب نہیں ہوں گے؟ ان کا ذہن فوراً دولت کی خواہش سے ہٹ کر اللہ کی قدرت اور کفر کے انجام کی طرف چلا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سبق دولت کے خطرے کے بارے میں تھا۔ میں آپ کی دلیل کی طاقت کو تسلیم کرتی ہوں۔ سزا کی علامت واقعی بہت گہری ہے، لیکن اس کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے۔ اس روایت پر غور کریں جہاں حضرت موسیٰ زمین کو براہ راست حکم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے زمین انہیں پکڑ لے، اور زمین اسے ٹخنوں تک پکڑ لیتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ حکم دیتے ہیں اور زمین اسے گھٹنوں تک، پھر کمر تک اور آخرکار پورا نگل لیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ حکم دیتے ہیں، ان کی دولت اور خزانے لاؤ، اور اس کے خزانے بھی زمین میں سما جاتے ہیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ کے اس اختیار کا مظاہرہ ہے جسے قارون نے چیلنج کیا تھا۔ سزا کا طریقہ جرم کے عین مطابق تھا۔ قارون نے کہا، تمہارے پاس نبوت ہے، میرے پاس دولت ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ نبوت کی طاقت کے سامنے دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سزا اللہ کا اپنے نبی کے ذریعے ایک براہ راست عمل تھا۔ لوگوں نے جو سبق سیکھا وہ صرف یہ نہیں تھا کہ دولت بری ہے، بلکہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کے آخری الفاظ پر غور کریں، کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے قارون کو اس کی دولت کی وجہ سے نہیں
بلکہ اس کے کفر کی وجہ سے ناکام قرار دیا۔ اور اس کا کفر کیا تھا؟ اللہ کی نعمت کا انکار اور اس کے نبی کی بغاوت۔ لیکن وہ کافر کیوں کہلایا؟ کیا اس کا کفر اس کی دولت سے پیدا ہونے والے تکبر سے ہی نہیں آیا تھا؟ کیا یہ ایک نا ختم ہونے والا چکر نہیں ہے؟ دولت تکبر لاتی ہے، تکبر ناشکری کی طرف لے جاتا ہے، اور ناشکری کفر ہے۔ اس زنجیر کی پہلی کڑی تو دولت ہی ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی دولت نہ ہوتی تو شاید وہ اس روحانی بیماری میں مبتلا ہی نہ ہوتا، وہ ایک عام بنی اسرائیل کی طرح زندگی گزارتا۔ اس کی دولت ہی اس کی آزمائش تھی اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوا۔ آپ اسے ایک زنجیر کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ میں اسے ایک چوراہے کے طور پر دیکھتی ہوں۔ دولت ایک آزمائش ہے، ایک چوراہا ہے جہاں انسان کو انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ایک راستہ شکر گزاری کا ہے جو اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بناتا ہے، جنہوں نے اپنی بادشاہی کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ دوسرا راستہ تکبر اور بغاوت کا ہے جو اسے قارون بنا دیتا ہے۔ قارون نے اپنا راستہ خود منتخب کیا۔ بہت سے امیر لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا اور عاجزی اختیار کی۔ قارون کا المیہ یہ تھا کہ اس نے اپنی نعمت کو بغاوت کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے مقابلے میں خود کو کھڑا کیا۔ یہ ایک شعوری فیصلہ تھا، نہ کہ دولت کا کوئی ناگزیر نتیجہ۔ دولت نے اسے موقع فراہم کیا، لیکن گناہ کا انتخاب اس کا اپنا تھا۔ خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک قارون کی کہانی ایک لازوال انتباہ ہے کہ بے پناہ دولت اور مادی طاقت انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہے۔ یہ انسان کی نفسیات پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، اپنی کامیابی کو اپنی قابلیت قرار دیتا ہے اور اللہ کے فضل کو بھول جاتا ہے۔ اس کے خزانوں کی تفصیل، عوام کی حسد اور پھر دولت سمیت اس کی تباہی، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مرکزی خطرہ دولت ہی ہے۔ اور میرے نزدیک یہ کہانی کردار کی مضبوطی اور اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ دولت، طاقت یا کوئی بھی دوسری نعمت مطلب بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا رد عمل اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ قارون کا زوال اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے تکبر، ناشکری اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ایک نبی کے خلاف براہ راست بغاوت کے فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ یہ کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ کوئی بھی نعمت اگر عاجزی اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ نہ ہو تو وہ وبال جان بن سکتی ہے۔ یہ صرف معاشیات کا نہیں بلکہ ایمان اور اخلاقیات کا سبق ہے۔ بلا شبہ دونوں نقطے نظر اس کہانی کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ شاید حتمی سچائی ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ چاہے ہم دولت کو وجہ مانیں یا صرف ایک آلہ، یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ جب تکبر اور خدائی ہدایت سے سرکشی اس کے ساتھ مل جائیں تو انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل، اور یہ داستان آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی اس وقت تھی۔ یہ ہمیں دنیاوی نعمتوں اور روحانی عاجزی کے درمیان اس نازک توازن پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ کی نظر میں ہے، نہ کہ دنیا کے خزانوں میں۔